यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अच्छा, हम जो है सूरह यासीन आज नहीं पढ़ेंगे, उसकी मैं तैयारी नहीं कर पाई जैसे मुझे करनी चाहिए थी। तो मैं ना उससे आगे से कल इंशाल्लाह कर लूँगी। आज मैं सूरह साफ़ात उसकी जो बाद वाली है, वो कर लेते हैं ना। मैं तो चाही थी थोड़ा-सा सूरह यासीन को थोड़ा डिटेल में पढ़ के फिर ज़रा बताऊँ ना, तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो सूरह साफ़ात कर लेते हैं। हालाँकि अभी ये भी ज़्यादा पूरा मैंने प्रॉपर पढ़ा नहीं, लेकिन ये कि चलो हम ये इसको पढ़ के वैसे हमने इस डिटेल तो पढ़ ही ली है चीज़ों की अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको हम इस तरह पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह साफ़ात मक्की सूरा है और उसी तरह जिस तरह पिछली मक्की आयतों का जो है गुज़रा है जो नबी वसल्लम की जो है वो इनकार किया जा रहा था, उनकी जो तंबीह की जा रही थी, उनको जो है वो उनका मज़ाक उड़ाया जा रहा था। तो उसी पस मंज़र में जो है ये आयात नाज़िल हुई है, सूरा नाज़िल हुई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा, फ़त्तालियाति ज़िक्रा, इन्ना इलाहकुम इलावाहिद, रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़। कतार दर कतार सब बाँधने वालों की कसम, फिर उनकी कसम जो डाँटने फटकारने वाले हैं, फिर उनकी कसम जो कलामे नसीहत सुनाने वाले हैं, तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक ही है। अच्छा, मुफस्सिरीन की जो अक्सरियत इस बात पे मुत्तफ़िक है कि इन तीनों गिरोहों से मुराद फ़रिश्तों के गिरोह हैं, ठीक है ना? कतार दर कतार सब बाँधने वालों की कसम। इसमें कतार दर कतार सब बाँधने का इशारा जो है फ़रिश्ते जो निज़ाम कायनात की तदबीर कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे और ग़ुलाम हैं। इसकी अताअत और बंदगी में सब बस्ता है और इसकी फ़रामीन की तामील के लिए हर वक़्त मुस्तईद है। और फिर उसके बाद बताया कि उनकी कसम जो डाँटने फटकारने वाले हैं। यानी वो ये है कि वो इन्हीं फरिश्तों में से एक गिरोह वो भी है जो नाफरमानों और मुजरिमों को फटकारता है। उसकी ये फटकार सिर्फ लफ्ज़ी ही नहीं होती बल्कि इंसानों पर वो हवादिस तबई आफ़ात तारीख़ी की शक्ल में जो है बरसती रहती है, ठीक है ना? जब मौत के फरिश्ते आते हैं तो भी वो जो मुजरिम होते हैं उनकी डाँट के जो है हमने पीछे पढ़ के जा चुके हैं उनके मुँह पर और उनकी पीठों पे मार रहे होते हैं जब उनकी जानें निकालते हैं ना। तो फटकारते हैं या उनको झड़कते हैं, झड़क-झड़क के उनकी तो यहाँ पे ये बात की है। फिर उनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं, कि वो उन्हीं फरिश्तों में वो भी हैं जो अम्र हक़ की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए तज़कीर खिदमत अंजाम देते हैं। हवादिस ज़माने की शक्ल में भी जिनसे इबरत हासिल करने वाले इबरत हासिल करते हैं। यानी कोई भी पनिशमेंट आ जाए, कोई भी कैलामिटी आ जाए, तो वो हमारे लिए याद दहानी होती है, तो फरिश्तों के ज़रिए ही नाज़िल की जाती है। और उन तालीमात की सूरत में भी जो उनके ज़रिए से अंबिया पर नाज़िल होती हैं और उन इल्हामात की सूरत में भी जो उनकी वास्ते से नेक इंसानों पर होते हैं। तो इल्हामात जो इल्का किए जाते हैं, वो नेक लोगों पर भी किए जाते हैं, अच्छी बातें अच्छे लोगों के दिलों में भी डाली जाती हैं। अब यहाँ पे सूरह साफ़ात सफ़ से निकला है ना, तो सफ़ का ज़िक्र अल्लाह ताला ने क्यों अल्लाह ताला ने तारीफ़ बयान किया कतार दर कतार सब बाँधने वालों की कसम। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सफ़ जो है वो स्ट्रेंथ की अलामत है। जो सफ़े हम उसमें भी पढ़ेंगे कि जो है सूरह साफ़ात में भी पढ़ेंगे, उसके अलावा जो है हमने सूरह मुल्क के अंदर भी वो किस तरीके से खड़े होते हैं फ़रिश्ते अल्लाह के आगे सूरह जो है सॉरी अम्मा यतसाअलून के अंदर कि सब दर सब अल्लाह ताला के आगे जो खड़े होंगे और सबसे पहले फ़रिश्तों की कतारें होंगी, उसके बाद जो दर्जा बदर्जा फिर लोगों की जो है कतारें होंगी। और इसमें ये है कि क्योंकि ये जो सफ़ जो है ना ताबेदारी का भी सिंबल है। और इस हमने सूरह फातिर में भी पढ़ा है कि फरिश्ते जो हैं पूरी ताबेदारी का जो है वो सिंबल है और इसीलिए वो अल्लाह के आगे जो है सब बस्ता जो है वो खड़े होते हैं। और फिर हम ये देखें कि हमारी सफ़े जो है फरिश्तों की तरह बनाई गई हैं नमाज के अंदर। हम ये देखते हैं कि जो हम नमाज पढ़ते हैं तो एक ऑर्गेनाइज़ वे में खड़े होते हैं। हम सफ़े बना के खड़े होते हैं, मर्द हज़रात जितने भी हैं और ख़वातीन भी खड़ी होती हैं और किस तरह खड़ा होना चाहिए, इस तरह खड़ा होना चाहिए कि बिल्कुल गैप ना हो। कंधे से कंधा जो है वो मिला होना चाहिए ताकि शैतान के लिए जो है उसमें जगह ना बन सके। तो इसी तरह और ये हम ये देखें कि जब लड़ते हैं तो सब सब बना के लड़ते हैं ना, सोल्जर्स किस तरह होते हैं, एक उनकी सफ़ें बनी हुई होती हैं। और इसी तरह हम आसमान में देखते हैं जब परिंदे उड़ रहे होते हैं तो किस तरह सब बना के जो है वो उड़ रहे होते हैं। उसमें वो भी सूरह मुल्क के अंदर है कि उन परिंदों को कौन थामता है, अल्लाह ताला ने उनको थामा हुआ होता है और इतनी खूबसूरत उनकी सफ़ें बनी हुई होती हैं कि इंसान जो है ज़मीन पे भी ऐसी सफ़ नहीं बना सकता जो परिंदे जो हैं इतनी खूबसूरत सफ़ बनाकर जो आसमान पे उड़ रहे होते हैं।
تو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی قدرت ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صف بنانا جو ہے امت مسلمہ کا شعار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اب یہ کہیں کہ ہمیں یہ آرگنائز ہونے کا طریقہ بتایا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ صف بند کے جو ہے صف بندی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اسی طرح صف تابعداری کی علامت ہے، اس کو وہی توڑتا ہے جس میں تابعداری نہیں ہوتی۔ تو صف کو کون چھوڑتا ہے؟ جو صف اور جو لوگ جن کو عادت نہیں ہوتی صحیح طرح کھڑے ہونے کی، وہ نمازوں میں بھی جو اپنی صفیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ رجحان یہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں کس طرح کھڑے ہوتے ہیں لوگ، کہ ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر کھڑا ہو گیا، پراپر طریقے سے صف۔ حالانکہ طریقہ یہی ہے کہ پہلے ایک صف بن جائے پراپر، پھر دوسری صف میں جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، میں کبھی نماز پڑھنے ادھر جا بھی رہی ہوتی ہوں، جیسے عید وغیرہ کی نماز میں بھی، تو بس جس زیادہ تر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کدھر کھڑا ہو گیا، کوئی کدھر کھڑا ہو گیا، آدھی صف ٹوٹی ہوئی ہے، تو ہم اس بات کا جو پراپر جو ہے خیال نہیں کرتے نا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بھی جو ہے تعریف کی مسلمانوں کی، وہ سب بصف ہو کے جو ہے وہ لڑتے ہیں، سب بستہ ہو کے لڑتے ہیں، جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صف بنانے والوں کی جو ہے وہ تعریف بیان کی ہے، اور یہی تعریف جو ہے وہ فرشتوں کے زمرے میں بھی آئی ہے۔ اچھا، اب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی بات کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے، اپنی جو کبریائی، یا کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جو حقیقت ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہارا معبود حقیقی جو ہے بس ایک ہے۔ یعنی یہ وہ حقیقت ہے جس پر مذکورہ صفات کے حامل فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ پورا نظام کائنات جو اللہ کی بندگی میں چل رہا ہے، اور اس کائنات کے وہ سارے مظاہر جو اللہ کی بندگی سے انحراف کرنے کے برے نتائج انسانوں کے سامنے لاتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر یہ انتظام کی ابتدائے آفرینت سے آج تک بے در پہ ایک ہی حقیقت کی یاد دہانی مختلف طریقوں سے کرائی جا رہی ہے۔ یہ سب اس بات پر گواہ ہے کہ انسانوں کا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو زمین اور آسمانوں کا، اور تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا سارے مشرقوں کا مالک؟ کیونکہ سورج ہمیشہ ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا، بلکہ ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پر جو سورج ہوتا ہے مختلف مشرقوں سے نکل رہا ہوتا ہے نا، جیسے ہمارا ابھی نکلا پاکستان میں، انڈیا میں جو ہے، تو وہ کتنے مشرق بن جاتے ہیں، کئی سارے جتنے ملک ہیں ان میں جس زاویے کے لحاظ سے سورج نکل رہا ہوگا وہ سارے مشرق۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ایک چیز بتا دیتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرب کا بھی مالک ہے، شمال کا بھی مالک ہے، اسی طرح جنوب کا بھی۔ جس طرح اللہ پورے مشرقوں کا مالک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پورے مغرب اور پورے، یعنی کہ پوری ہر طرف کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ یعنی آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک چھت بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ صرف چھت بنایا بلکہ اس کو خوبصورت مزین کر دیا تاروں سے، ٹھیک ہے نا؟ کتنا رات کو جب دیکھا جائے آسمان کو تو کتنا خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر تاروں کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مزین کیا بلکہ تاروں کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس کے لیے بھی پیدا کیا نا، کہ اس سے ہم گائیڈنس حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم راستے جو ہے دیکھتے ہیں۔ جب پہلے زمانے میں تو یہ تمام چیزیں تھی نہیں، نیویگیٹرز وغیرہ، تو ان سے تاروں سے ہی لوگ جو ہے وہ راستہ پایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے، یعنی وہ اس میں ٹو نہیں لگا سکتے، اس پہ جا کے بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پہ ہر جگہ جو ہے فرشتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کا جو ایک نظام بنایا ہے وہ بہت مربوط بنایا ہے، یعنی اس میں بھی جیسے ہمارے زمین کے متصل علاقے ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے آسمان بھی متصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میگنیٹک پاور کے ساتھ جو ہے وہ الگ الگ کیا ہوا ہے۔ اور وہ اتنی اسٹرانگ وہ پاورز ہیں کہ اگر اس میں وہ جگہ بنا لے بیٹھنے کی، تو پھر وہ شعلہ جو ہے ان کے اوپر وہ جو ہے گرتا ہے آ کے، اور کون اس کو پھینکتا ہے؟ وہ فرشتے، جس کو شعاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے راہ نہیں پاتے سمندر آسمان کے اندر بیٹھنے کی۔ یہ شیاطین ملا اعلی کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرح سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ دھواں ہے نا، وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور بغیر کیا کہتے ہیں فائر والی آگ سے، جس سے دھواں تیز جو دھواں ہوتا ہے نا، اس طرح کی فائر جو ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہر جگہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، جیسے فرشتے ہیں وہ ہر جگہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، ہر جگہ آ جاتے ہیں، تو اسی طرح شیطان بھی پینیٹریٹ کر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اسپیس ہے، جو یا کائنات ہے، اس کے اندر جو ہے راہ نہیں پا سکتے، اور جب بھی راہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ ان کے لیے پیہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز چولا جو اس کا پیچھا کرتا ہے، نہیں شعاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے۔
اس مضمون کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اس وقت عرب میں کہانت کا بڑا چرچا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے لے کر اور جب تک کہ نبوت، اور اس کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے اس کے نبوت کے بعد پھر آپ کے اوپر جو وہ آنا شروع ہو گئی تھی، رسالت آنا شروع ہو گئی تھی، ریویلیشن آنا شروع ہو گئی تھی، تو یہ پورا وقت جو تھا وہ جو تھا اس وقت جو کہانت کا جو تھا وہ بڑا چرچا تھا۔ جگہ جگہ کاہن بیٹھے پیشن گوئیاں کر رہے تھے، غیب کی خبریں دے رہے تھے، گمشدہ چیزوں کے پتے بتا رہے تھے، اور لوگ اپنے اگلے پچھلے حال دریافت کرنے کے لیے ان سے رجوع کر رہے تھے۔ ان کاہنوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جن اور شیاطین ان کے قبضے میں ہیں، اور وہ انہیں ہر طرح کی خبریں لا لا کر دیتے ہیں۔ اس ماحول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پہ سرفراز ہوئے اور آپ نے قرآن مجید کی آیات سنانی شروع کی، جن میں پچھلی تاریخ اور آئندہ پیش آنے والے حالات کی خبریں دی گئی تھیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک فرشتہ یہ آیات میرے پاس لاتا ہے، تو آپ کے مخالفین نے فوراً آپ کے اوپر کاہن کی بھپتی کس دی، اور لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ ان کا تعلق بھی دوسرے کاہنوں کی طرح کسی شیطان سے ہے، جو عالم بالا سے کچھ سنگل لے کر ان کے پاس آتا ہے۔ یعنی انہوں نے نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ شیطان سے تعبیر کر دیا۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی بڑی چیزیں کائنات میں بنائی ہیں، تو اس میں انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو۔ ان کو تو ہم نے لیزر گارے سے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے لیے جو ہے مختلف لفظ یوز کیے ہیں، ہم پڑھ کے جا چکے ہیں۔ تراب بھی یوز کیا ہے، تین بھی یوز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لازب، تین لازب یوز کیا ہے، یعنی وہ مٹی جو بالکل جیسے ہم جسے پوٹ وغیرہ نہیں بنایا جاتا ہے، جس سے برتن، مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں، اس ٹائپ کی جو مٹی ہوتی ہے، اور مڈ والی مٹی جو ہوتی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ لیزدار گارے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو، اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کی قدرت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے سارے واقعات بیان کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر وہ ہوتی ہے نا کہ اللہ کتنا پاورفل ہے، کتنا عظمت والا ہے، اس کی مخلوق کتنی بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اس کے کرشموں پہ ہم حیران ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کیسے تھے کہ اتنی بڑی باتیں سننے کے باوجود بھی ان کو ہنسی ٹھٹوں میں جو ہے اڑایا کرتے تھے، اور نہ صرف وہ ہنسی ٹھٹوں میں اڑایا کرتے تھے، بلکہ ان کو جو ہے وہ اذیت بھی دیا کرتے تھے انہی باتوں کے اوپر، کہ تم یہ کیا بات لے کر آ گئے ہو۔ تو سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں یعنی ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو سرہی جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائے، تو اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ ٹھیک ہے نا، جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تم جو ہے ہر معاملے میں ہی بے بس ہو، اور ظاہر جب تم مر جاؤ گے تو اس وقت اللہ کے لیے جو تمہیں دوبارہ اٹھانا جو ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس ایک ہی جھٹکی ہوگی اور یکا یک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا، جب یہ اٹھ کے اللہ کے پاس جا رہے ہوں گے، حشر کا جو مقام ہوگا، اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ اس وقت ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا جایا تھا، آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس سے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو، ان کے ساتھیوں کو، اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ یعنی ظالم تو وہ تھے ہی، کیونکہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا، اللہ کے ساتھ ظلم کیا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا۔ ان کے ساتھی کون تھے؟ وہ جنہوں نے ان تمام غلط کاموں میں ان کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے، جو ان کے دوست تھے، ان کے ساتھی تھے، اور وہ جن کی انہوں نے جو ہے بندگی کی تھی، ان کے معبود۔ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں۔ حوالے کیے دینے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، وہ کہے گا نہیں تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے مجھے بہکایا تھا۔ دوست کو جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک دوسرے کے حوالے کا مطلب یہ کہ وہ ایک دوسرے پر بلیم وردی کر رہے ہوں گے، بلیم دے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے؟ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی تم ہمارے پاس یمین کی راہ سے آتے تھے۔ یمین کا لفظ عربی میں متعدد مفہوم کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر اس کو قوت و طاقت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم کمزور تھے اور تم ہم پر غالب تھے، اس لیے تم اپنے زور سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ لے گئے۔ اگر اس کو خیر اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہمیں دھوکہ دیا، تم ہمیں یہ یقین دلاتے رہے کہ جس راہ پہ تم چلا رہے ہو یہی حق اور بھلائی کی راہ ہے، اس لیے ہم تمہارے فریب میں آ گئے۔ نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا،
تم خود ہی سرکش ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کتنے لوگ جو ان کو فالو کر رہے ہیں اپنے لیڈرز کو، تو وہ صرف ان کو وہ تحریک ہی دے سکتے ہیں نا کہ تمہارے فالو کرو، لیکن اگر آپ نہیں ان کے پیچھے چلنا چاہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیں، تو زبردستی تو ہمیں نہیں وہ کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اپنی وش ہوتی ہے، ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی لیڈر کے پیچھے چلیں. تو نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے، ہم خود بہکے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے تم کو بہکایا. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. یعنی ہم پڑھ چکے نا کہ وہ کہیں گے اس کو دوہرا عذاب دے، وہ کہیں گے اس کو دوہرا عذاب دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے جو ہے دوہرا عذاب ہے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. ٹھیک ہے نا. رسولوں کی تصدیق کے 3 معنی ہیں. ایک یہ کہ اس نے کسی سابق رسول کی مخالفت نہ کی تھی کہ اس رسول کے ماننے والوں کے لیے اس کے خلاف تعصب کی کوئی معقول وجہ ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے تمام پچھلے رسولوں کی تصدیق کرتا تھا. دوسرے یہ کہ وہ کوئی نئی اور نرالی بات نہیں لایا، بلکہ وہی بات پیش کرتا تھا جو تمام اللہ کے رسول لے کر آئے. تیسرے یہ کہ وہ ان تمام خبروں کا جو ہے اس سے تصدیق کی جو پچھلے رسولوں نے جو ہے بات بتائی تھی، ان کی تصدیق کی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے. مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. یعنی وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوگا، خالص کر لیا ہوگا، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں. یعنی ایسا رزق جس کی تمام خوبیاں بتائی جا چکی ہیں، جس کے ملنے کا انہیں یقین ہے. بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے نظارے ہمیں کراتا ہے نا قرآن کے اندر. ایسی جنت ہوگی، یہ اس طرح کے میوے ہوں گے، اس طرح کی شراب ہوگی، اس طرح کا یہ نہریں بہری ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کیسے کیسے پھل ہوں گے اس میں. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں. یعنی یہاں پر لذیذ چیزوں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں کھانا غذا کے طور پہ نہیں کھائے گا بندہ، کیونکہ وہ اب ہمارے جسم کا جو نظام یہاں دنیا میں چل رہا ہے نا، یہ وہ نظام جو نہیں ہوگا. بظاہر تو ہم سب کچھ ہوں گے، ہم اپنے جیسے ہم لگ رہے ہیں اس سے کہیں گنا ہم بہتر ہوں گے، بلکہ ہم جو بالکل پہچانیں گے ایک دوسرے کو. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہماری عمروں کے لحاظ سے، ہماری بیوٹی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بہترین اس میں کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں پہنچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بہت زیادہ. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کھانے کا بھی صرف لذت کے لیے وہ کھانے ہوں گے. جیسے ہم کھانے بناتے ہیں کہ زبان کی لذت کے لیے، ہر طرح کے کھانے کہ ہمیں جو ہے لذت ضرور چاہیے. لذت کے بغیر جو ہے کھانا مزے کا ہی نہیں لگتا، اترے گا ہی نہیں ہمارے حلق سے کھانا. تو اس وقت جو وہ چیزیں ہوں گی صرف جو ہے وہ لذت کے لیے ہوں گی، اسے مزہ حاصل کرے گا. جسم کے اندر وہ نظام نہیں ہوگا کہ جو ہمیں واش روم جانے کی ضرورت پیش آتی ہے جب پانی پی لیتے ہیں یا ہم کھانا کھا لیتے ہیں، تو ہمارے قضائے حاجت کی ضرورت پیش ہوتی ہے. اس کا قضائے حاجت کی جو ہے وہ ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی انسان کو، یہ وہ تمام کام ہوں گے ہی نہیں. اور جو وہ کہتے ہیں کہ وہ پسینہ بن کے اڑے گا، وہ بھی مشک جیسے کہتے ہیں نا، اس میں خوشبودار خوشبو ہوگی اس کے اندر، اور وہ اس طرح سے وہ جو ہے جو بھی کھایا پیا ہوگا وہ اس طرح سے اٹھ جائے گا. تو یہ ہے مطلب جو مقام جو ہمیں الحمدللہ تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ دیا جائے گا. اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. دنیا میں تو انسان کو کیسے کیسے چیزوں سے پالا پڑتا، عزت ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی، پستی پڑ جاتی ہے، بعض دفعہ جو ہے مشکلات کا شکار ہوتا ہے. ہر طرح کی لوگوں کو جو ہے شخصیتوں سے یا اپنی طرح کی ان کی زندگی پالا پڑتا ہے، لیکن وہاں تمام مومنین کی جو زندگی ایک ہی طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے نا. جی صدف کچھ کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. مجھے آیت نمبر اور سورہ نمبر بتا دیجیے پلیز. سورہ صافات ہے اور اس کی 42ویں آیت ہے. جزاک اللہ خیر. بھیا نعمت بھری جنت ہے، وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عزت کا مقام دے گا، تختوں پہ بٹھائے گا باعزت. یعنی کہ ہم سورہ رحمان میں بھی پڑھیں گے کیسے تختے لگے ہوئے ہوں گے، کیسے اس میں کارپٹ بچھے ہوئے ہوں گے. خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا جو بتایا ہے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان جو ہے پھرائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ شراب کے ساغر لے کے جنتیوں کے درمیان گردش کون کرے گا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں جب آگے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ ان کی خدمت کے لیے گردش کریں گے ان کے خادم لڑکے، ایسے خوبصورت جیسے صدف میں چھپے ہوئے موتی.
اور اسی طرح سورہ انسان کے اندر بھی ان کی خدمت کے لیے گردش کریں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہیں، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موت ہی بکھیر دیے گئے، اس طرح سے وہ خدمت کر رہے ہوں گے، اس طرح سے وہ شراب کے جو ہے ساغر جو ہے وہ بھر بھر کے دے رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ انسان میں شراب کی جو ہے مختلف قسمیں بیان کی ہیں کہ زنجبیلہ ہے، کافورہ ہے، سلسبیلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جو ہے نام دیے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ اب ہمیں تو اتنی پہچان نہیں ہے، ظاہر ہے ہم ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا ہے، لیکن عرب کے لوگ جو تھے وہ ہر طرح کی شراب پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی باتیں ان کو کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ ابھی تم دنیا میں ان چیزوں کو چھوڑو، آخرت میں جو شراب ہوگی وہ کتنی بہترین ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نام بھی لیے، ظاہر اللہ تعالیٰ کوئی الگ چیز نہیں کا نام نہیں بتاتا، وہی چیز کرتا ہے جو معروف ہوتی ہے۔ تو جن شرابوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے وہ وہاں پہ عرب میں تھی، وہ معروف تھی، پی جاتی تھی، لیکن وہ جو جنت میں جو دی جائیں گی وہ بالکل اس سے الگ، ٹوٹلی الگ ہوں گی۔ اس سے تو نشہ بھی ہو جاتا ہے، سڑی ہوئی بو بھی آتی ہے، جو لوگ آپ دیکھیں شراب پیتے ہیں ان کے قریب کوئی بیٹھ نہیں سکتا، لیکن یہ جو ہوگی اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس میں نہ کوئی نیند آئے گی، نہ سر چکرائے گا، نہ بو ہوگی، اور وہ پھر نہروں سے نکالی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو یہ جو شراب بنائی جاتی ہے اس پھلوں کو سڑا کے بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، سڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہے پاکیزہ ہوگی، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات وہ پاکیزہ ہوگی، اور دوسری وہ نہروں سے نکالی جائے گی۔ تو شراب کے چشموں جو ہے چشموں سے نکالی جائے گی، ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے جو ہے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر جنت کی خوبصورتی بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، یعنی اپنی صرف اپنے مردوں، اپنے ہسبینڈس کو دیکھنے والی، اور اس کے علاوہ کسی کی طرف جو ہے وہ نگاہ نہیں کریں گی، نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ یعنی یہ خوبصورتی کی علامت ہے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو گورا رنگ، یعنی بہت ہی اللہ تعالیٰ نے کہا نا گوری اور خوبصورت، تو یہ ہر دور میں ہی جو ہے گورا رنگ جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے، خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی آنکھیں جو ہیں خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کیونکہ عرب کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ پسند کی جاتی تھیں، یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں، شراب ہے یا خوبصورت عورتیں ہیں، وہ جو عرب کی جو تھی وہ کمزوری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی ان کو تما دلائی ہے، لالچ دلائی ہے کہ تم دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے جا رہے ہو تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ، تمہاری آنکھوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا اس حق کا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائے گا، ایسے نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ تو یعنی کہ جو سفیدی اور زردی کے درمیان ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے نا، اپنے نازک اور نزاکت کے اندر جو ہے وہ ایسی ہوں گی، یعنی ان کی کھال کی جو جلد ہوگی ایسی ہوگی، یعنی مضبوط تو ہوں گی وہ، لیکن اتنی سافٹ اور اتنی ملائم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تما دلا رہا ہے، ان کو لالچ دے رہا ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بات مان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کس کس چیز سے جو دنیا میں تم ایسی بیکار قسم کی چیزیں تم یہ لے کے ان سے انجوائے کر رہے ہو، اللہ کے پاس جو ہے کتنی بڑی بڑی جو ہے وہ نعمتیں ہوں گی جن سے تم فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ انکریج کر رہا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں اب یہ بہت مطلب بعض خواتین جو ہوتی ہیں وہ یہ بھی کہہ دیتی ہیں تو اگر ان کے لیے عورتیں ہیں تو ہمارے لیے مرد نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی عورت کے لیے جو مرد کا لفظ یہاں پہ یوز نہیں کیا، مرد کے لیے ان کے ازواج ہوں گے، عورتیں جو لیکن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیا کا لفظ یوز کیا ہے، عورتیں جو ہے وہ حیا کرنے والی ہوتی ہیں، اور یہاں بھی دنیا میں بھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ یہی کہا ہے کہ وہ ایک ہی مرد کرتی ہیں، مردوں کو پھر بھی اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کر لیں، لیکن عورتوں کے لیے جو ہے وہ ایک ہی مرد کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حیا کا تقاضا ہے۔ اب لیکن کیا ہے، عورتوں کو دوسری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، ایک تو ان کو خوبصورتی میں بہترین، اور اللہ تعالیٰ جو یہ دیں گے، حور بھی دیں گے، جن کو یہ حور کہا جاتا ہے نا، ان کو حور کہا جاتا ہے نا، حور کوئی الگ چیز نہیں ہے، حور جو ہے وہ عورت جنت کی وہ خواتین ہی ہوں گی، اور کہا جاتا ہے کہ جو اس دنیا میں جو ہے وہ بہت کم عمری میں جو بچیاں مر گئیں، ٹھیک ہے نا، جو کم سنی میں مر گئیں، انہی کو جو اللہ تعالیٰ حور بنا دے گا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق بھی بنا سکتا ہے دوبارہ، اور ان عورتوں کو بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواتین کو، جو نیک خواتین ہوں گی، جو ازواج ہوں گی، ان کا مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی اوپر رکھے گا، بہترین ان کا مرتبہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، جیسے دنیا میں جو ہے اگر ایک ملکہ ہوتی ہے تو اس کا ایک مرتبہ ہوتا ہے نا، تو ملکاؤں کی طرح ہوں گی جو خواتین ہوں گی۔
تو یہاں اور پھر یہ کہ دوسری چیز یہ کہ عورتیں دنیا میں کیا چیز پسند کرتی ہیں، عورتیں دنیا میں پہننا، زیور، اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتی ہیں نا زیادہ تر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہ ان چیزوں سے جو ہے نوازے گا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی ان کی پسند تھی، اور آخرت میں تو ان کو بہترین کر کے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دی جائیں گی. تو یہ بات کہنا کہ مردوں کے لیے تو عورتیں ہیں، ہمارے لیے کیا ہوگا، تو یہ ویسی بھی ایک بے حیائی کی بات ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عورت کے لیے نہیں رکھی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ازواج اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ہمنشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہے گا جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، اور اس سے خطاب کر کے کہے گا، ایک منٹ، کہ خدا کی قسم تو مجھے تباہی کرنے والا تھا، میرا رب کا فضل حال شامل نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. دیکھیں انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اب یہ اس کا دوست تھا، اور یہ اس کا دوست جو تھا وہ آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتا تھا کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو وہ جو اس کا جو یہ بات کر رہا ہے، وہ اس نے بات نہ مانی اور وہ اپنی بات پہ قائم رہا. ہوتے ہیں نا دنیا میں دوست بن جاتے ہیں، ہر طرح کے دوست بن جاتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو بچوں کی جو کمپنیز ہوتی ہیں اس میں کیا کرتے ہیں بچے ایک دوسرے کو جو بھی بات ہوتی ہے، اور پھر بعض بچے جو ہے اگر نہیں ان کی بات سمجھ میں آ رہی ان کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں اور پھر اپنا دین ایمان ضائع کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ جس نے اس کی بات نہیں مانی ہوگی تو وہ جو ہے وہ کہے گا تو مجھے آگ میں پھینکنے ہی والا تھا، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا اور میں تیری باتوں میں نہیں آیا، اور آج میں جنت میں ہوں اور تو جو ہے دوزخ میں. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے. یہ کہے گا وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، اور اس سے خطاب کر کے کہے گا، خدا کی قسم تو مجھے تباہی کرنے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا تو کیا ہم مرنے والے نہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے جنت اور اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے سماعت بھی کتنی زیادہ کر دے گا، اور انسان جھکے گا تو دیکھے جہنم کو دیکھ لے گا. بالکل اس طریقے سے جیسے ہم آج بیٹھ کر جو اپنے فونوں پہ، اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے ہر جگہ کا نظارہ کر لیتے ہیں نا، بالکل ریسنٹ چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، لائیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لائیو جیسے حج ہو رہا ہے تو ہمیں لائیو نظر آ رہا ہوتا ہے پورا حج کی اور جو بھی اور بھی معاملات ہو رہے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گنا زیادہ جو اللہ تعالیٰ وہ یہ تو صرف دنیا کی وہ ہے، وہ تو معاملات وہاں تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہوں گے. تو بس اگر کہے گا مجھے جہنم دکھا دی جائے تو اس کو دکھا دیا جائے گا کہ جہنم کے لوگوں کا جو ہے کیا حال ہو رہا ہے. تو اسی میں سے وہ لوگوں کو اپنے جنت کے جو لوگوں کا ان کو یہ دکھا دے گا. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یعنی کیا کامیابی ہے؟ جنت میں داخل ہو جانا. اور بولو یہ ضیافت اچھی ہے، یہ زقوم کا درخت، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے جو ہے فتنہ بنا دیا ہے. یعنی زقوم ایک قسم کا درخت ہے جو تہامہ کے علاقے میں ہوتا ہے، یعنی عرب کے اندر. مزہ اس کا تلخ ہوتا ہے، بو ناگوار ہوتی ہے، اور توڑنے پر اس میں سے دودھ کا سرس نکلتا ہے. ہمارے یہاں توہر کا درخت کہلاتا ہے وہ، جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے. غالباً یہ وہی چیز ہے جسے ہمارے ملک میں توہر کہتے ہیں. اور پھر اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی انٹینسٹی بتائی ہے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ مطلب ویسا ہوگا، اس کے سر ہوں گے بڑے بڑے اور جہنم کی تہہ سے نکلے گا. تو لوگ جو تھے جو کافر تھے نا وہ ہنستے تھے، وہ جہنم میں سے درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو کہتے تھے کہ کبھی سنا بھی ہے کہ آگ کے اندر کوئی درخت جو ہے وہ اگ سکتا ہے. اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کے لیے ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ درخت ایک درخت جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے، اسی سے پیٹ بھریں گے. اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. کتنا ہم یہ دیکھیں کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ مختلف شکلوں میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے مختلف شکلیں کہ کس طرح جو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. کبھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ پینے کو دیا جائے گا، زخموں کے دھوبن کے سوا کچھ نہیں ہوگا. کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تو بالکل کیا ہوتا ہے
لوہے کی طرح، تانبے کی طرح پگھلتا ہوا جو ہے وہ ہوگا، اس طرح سے ان کو دیا جائے گا، تارکول کے لباس پہنائے جائیں گے۔ اللہ جو جیسا جرم ہوگا اسی لحاظ سے جو ہے وہ مجرموں کو جو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے عذاب جہنم سے پروردگار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اسی بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہوں نے اپنے لیے خالص کر لیا، جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خالص بندوں میں شامل کر لے، ہمارا ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اب یہاں سے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کو، اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا اس لیے رہے ہیں کہ دیکھو کیا انجام ہوا۔ یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھی عرب کے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ بار بار ان کو بتا رہے ہیں۔ اور نوحی کے طریقے پہ چلنے والا جو تھا وہ ابراہیم تھا، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ رب کے حضور آنے سے مراد اس کی طرف رجوع کرنا ہے اور سب سے منہ موڑ کر اسی کی طرف رخ کرنا ہے۔ وہ ان کی دعا ہے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اپنا منہ سب چیزوں سے پھیر کے جو ہے میں نے اپنا رخ جو ہے اللہ کی طرف کر لیا۔ اور حنیف یعنی ایک طرف کا دین، کہیں اور کا نہیں، تو وہ حنیف تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کے آیا، جھکا ہوا دل، ہر طرف سے جو ہے کٹ کر اللہ کی طرف ہونے والا دل۔ جب اس نے اپنے باپ، اپنے قوم سے کہا یہ کیا چیزیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، کہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ کھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو آخر تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا تمہارا خیال یہ کہ یہ لکڑی پتھر کے معبود اس کے ہمجنس ہو سکتے ہیں، یا اس کی صفات اس کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اور کیا تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر کے تم اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی انہوں نے آسمان پہ نظر ڈالی اور انہوں نے کہا کہ ظاہر ان کو سبق تو سکھانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ حدیثوں تک میں جو ہے فیبریکیٹ کر دی ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 مقام پہ جھوٹ بولے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اب اگر آیت میں لکھا ہوا ہے میری طبیعت خراب ہے، تو انہوں نے کہا یہ حضرت ابراہیم نے ہو سکتا ہے ان کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے ان کے سر میں درد ہو، تو اس میں کوئی واضح ایکسپلینیشن تو نہیں ہے نا۔ لیکن اس طرح کی باتیں پھیلا کے کہ انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کی، انہوں نے جھوٹ بولا، تو نبی جو ہے، انبیاء جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور اگر کوئی بات مصلحت پسندی کے تحت بولنا بھی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے اس کا بت کا کہا تھا کہ اسی سے پوچھ لو، حالانکہ مارا انہوں نے تھا، لیکن جو بات انہوں نے کی تھی وہ اس بات کو، جو بڑی بات کو ریئلائز کرانے کے لیے، کہ وہ اپنی بات کی طرف خود پلٹے کہ نہیں یہ تو کر ہی نہیں سکتا، یہ بت تو خود اس قابل نہیں ہے، تو اس بات کو یاد کرانے کے لیے۔ تو چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ فقرہ خود بخود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ صورت معاملہ دراصل کیا تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے لوگ اپنے کسی میلے میں جا رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کے خاندان والوں نے ان سے بھی کہا ہوگا، انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی ہوگی کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اب اگر یہ بات بالکل ہی خلاف واقع ہوتی تو ضرور گھر کے لوگ ان سے کہتے کہ اچھے خاصے بھلے چنگے ہو، بلا وجہ بہانہ بنا رہے ہو۔ لیکن جب وہ اس عذر کو قبول کر کے انہیں پیچھے چھوڑ گئے تو اس سے خود ہی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ضرور اس وقت ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے لاحق ہوگی بیماری، یا کوئی سر درد ہوگا، یا کوئی بھی معاملہ ہوگا۔ اچھا، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو؟ ٹھیک ہے، وہاں پر آ کے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، تو کہا تھا اس سے ہی پوچھو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو سالم ہے۔ اسے وہاں سے نکلنے کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ
صالحوں میں سے ہو، اور پھر وہ میرے بعد جو ہے تیرے بندوں کی جو ہے رہنمائی کرے۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم اور بردبار لڑکی کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اسے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، اسماعیل علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے، جو حاجر علیہ السلام کے بیوی سے ہوئے ان کے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی دعا کے جواب میں۔ اور جب اس قابل ہو گئے، یعنی فرض کریں 12 سال کے یا 14 سال کی پیبرٹی کی ایک ایج آ جاتی ہے، سمجھنے کی ایک ایج آ جاتی ہے، جب وہ اس قابل ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بس اللہ نے خواب دکھایا ہے تو بغیر بیٹے سے پوچھے پاچھے جو ہے ان کو جا کے ذبح کر دے، نہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی رضامندی لی، انہوں نے ان کو بھی باخبر رکھا اس بات سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، جیسا باپ تھا ویسی بیٹا۔ یہ دیکھے نا کہ بالکل انہوں نے ایک لمحے کی بھی لیے اسماعیل اسلام نے نہ خوف کیا نہ وہ کیا کہ ہائے میں جو ہوں مجھے ذبح کر دیں گے، مجھے سیکریفائز کر دیں گے۔ بالکل انہوں نے کہا جیسا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اتنے جو ہے سمجھدار، اور آپ یہ کہہ لیں کہ علم و حکمت سے بھرے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دیے تھے۔ اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھی کے بل گرا دیا، اور ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابراہیم سے کتنی بڑی آزمائشیں لی۔ اس سے بڑی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کر ڈالا جائے؟ اور انہوں نے جو ہے مطلب ہو سکتا اللہ مطلب ایک خواب ہی دیکھا تھا نا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو اس خواب کی انہوں نے بس صرف ایک تعبیر کو انہوں نے پورا کر دیا، انہوں نے تو اپنے طور پہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے بیٹے کو بچا لیا، اس کے ایک بڑی فدیے میں قربانی دے کے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان کا نیت دیکھنی تھی بیسیکلی، اور وہ اپنی اس نیت کے اندر جو ہے وہ پورا انہوں نے من جو ہے اس کو پورا کر دیا۔ ماتھے کے بل لٹانے کا مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ میں بیٹے کی شکل دیکھوں تو میرے منہ میں میرے چہرے پہ جو ہے محبت کا اثر آ جائے اور میرے ہاتھ رک جائے، تو انہوں نے ماتھے کے بل لٹایا ان کو۔ تو ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً ایک یہ کھلی آزمائش تھی، یعنی بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی مقصود تمہارے ہاتھ سے تمہارے بچے کو ذبح کرا دینا نہ تھا، بلکہ اصل مقصود تمہارا امتحان لینا تھا کہ تم ہمارے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو عزیز تو نہیں رکھتے۔ کتنی بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ بڑی قربانی سے مراد جیسے کہ بائبل اور دوسری روایات پہ ایک مینڈھا ہے، جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں۔ لیکن جب وہ ذبح کر دیا انہوں نے، تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کے بجائے انہوں نے مینڈے کو ذبح کیا ہوا ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں تعبیر کیا گیا کہ وہ ابراہیم جیسے وفادار بندے کے لیے فرزند ابراہیم جیسے صابر و جانثار لڑکے کا فدیہ تھا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بے نظیر قربانی کی نیت پوری کرنے کا وسیلہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اسے بڑی قربانی قرار دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی کہ اسی تاریخ کو تمام اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کرے اور وفاداری اور جانثاری کے اس عظیم الشان واقعے کی یاد تازہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پوری دنیا کے لیے ایک یادگار سنت بنا دیا۔ تو ہم جو حج کے بعد جو قربانی کرتے ہیں، ریممبرنس ابراہیم اسماعیل اسلام کی جو قربانی ہے، اس کی یادگار کے طور پر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہم جو ہے احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے احسان کا بدلہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جس احسان کی سطح پہ جا کے انہوں نے کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ویسے ہی مرتبہ دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ۔ سلام ابراہیم پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ برکت کس طرح؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت میں بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے جو ہے وہ نوازا۔ اب ان دونوں کی ضروریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اکثریت وہی ہے جو گناہ گار ہو گئی۔ یہ فکرہ پورے اس مقصد پر روشنی ڈالتا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا یہ قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔
حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں کی نسل سے 2 بہت بڑی قومیں پیدا ہوئیں۔ بالکل شروع میں نے آپ کو جیسے سورہ الف لام میم، جب میں نے آپ کو سورہ بقرہ پڑھائی تھی تو میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصل میں ان 2 قوموں کو پیدا کرنا تھا، بنی اسرائیل کو اور بنی اسماعیل کو۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ عرصے زندہ نہیں رکھا، ان قوموں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ نبی آئے اور ایک وقت گزرا، صدیاں دی گئیں، حضرت نوح کو صدیاں دی گئیں، لیکن ایک وقت کے بعد جو ان قوموں کو ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو لوگ آئے ان کے اندر جنریشنز آئیں اور پھر ان کے اندر وہی سلسلہ ہوا، پھر نبی آئے، لیکن اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یعقوب علیہ السلام کے بعد جو ان کی نسل چلی، اس کے بعد جو ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا عذاب نہیں آیا کہ وہ پوری قوم جو ہے تباہ و برباد کر دی گئی، نہ ہی بنی اسماعیل میں اور نہ ہی بنی اسرائیل میں۔ جگہ جگہ عذاب آئے، تھوڑے تھوڑے جگہوں پہ عذاب آئے، لیکن ایسا کوئی بڑا عذاب نہیں تھا کہ وہ پوری بنی اسرائیل جو ہے، حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی زیادتیاں کی، کتنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ان کی نسل کو قائم و دائم رکھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا نا میری ذریت کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت کو چلایا۔ یہ فکرہ اس پورے مقصد پہ روشنی ڈالتا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم کی قربانی کا یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں کی نسل سے 2 بہت بڑی قومیں پیدا ہوئیں۔ ایک بنی اسرائیل جن کے گھر سے دنیا کے 2 بڑے مذہب یہودیت اور نصرانیت نکلے، اور انہوں نے روئے زمین کے بہت بڑے حصے کو حلقہ بگوش بنایا، اور ابھی تک ہم دیکھیں کہ عیسائیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، ڈبل ہے۔ دوسرے بنی اسماعیل جو نزول قرآن کے وقت تمام اہل عرب کے مقتدی و پیشوا تھے، اس وقت مکہ معظمہ کے قبیلے قریش کو ان میں سب سے زیادہ اہم مقام حاصل تھا۔ نسل ابراہیمی کی ان دونوں شاخوں کو جو کچھ بھی عروج نصیب ہوا وہ حضرت ابراہیم اور ان کے ان 2 عظیم المرتبت صاحبزادوں کے ساتھ کی بدولت ہوا، اور نہ دنیا میں نہ معلوم ایسے ایسے کتنے خاندان پیدا ہوئے اور گوشہ گمنامی میں جا پڑے۔ اب اللہ تعالیٰ اس خاندان کی تاریخ کا سب سے زیادہ زرین کارنامہ سنانے کے بعد ان دونوں گروہوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہیں دنیا میں یہ جو کچھ شرف نصیب ہوا ہے وہ خدا پرستی اور اخلاص کی ان شاندار روایات کی وجہ سے ہوا ہے جو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے قائم کی تھی۔ یعنی انہی کے راستے پر تم قائم ہو جاؤ۔ یہ پورا بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تم بھی تو انہی کے اولاد ہو، تم ان سے الگ ہو کے کام کیوں کر رہے ہو، تم نے وہ غلط چیزیں کیوں اختیار کر لی جن چیزوں کو مٹانے کے لیے جو وہ آئے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس چیز کے لیے لگا دی تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے یہاں پر۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا، جب یاد کو جب کہ اس نے اپنی قوم سے کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 ہی مقامات پر آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جلعاد کے رہنے والے تھے، جو آج کل میں اردن کا شمالی اضلاع پہ مشتمل وہ علاقہ ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبام کی نااہلی کے باعث بنی اسرائیل کے سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک حصہ جو بیت المقدس اور جنوبی فلسطین میں مشتمل تھا آل داؤد کے قبضے میں رہا، اور دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین میں مشتمل تھا اس میں مستقل ریاست اسرائیل کے نام سے قائم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں جو ہے بہت زیادہ بگاڑ آیا، اور وہ جو ہے بال جو تھا وہ کارمل ہوتا ہے شاید بال، اس کو وہ پوجا کرنے لگے، اور مطلب وہ بنی اسرائیل کے ہی لوگ تھے، ان کی اصلاح کے لیے جو ہے حضرت الیاس کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یاد کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، اپنے ہی بنائے ہوئے بچڑے کو پوچھتے ہو، اور احسن الخالق کو چھوڑ جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، اس اللہ کو جو تمہارے اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پہ سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ تو ہم نے یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا، کہ جب اپنی قوم کو جو تھے وہ چھوڑ کر نکل گئے، اور انہیں انتظار نہیں کیا کہ اللہ کے عذاب
جب آنا تھا تب اللہ ان کو حکم دیتا تب وہ وہاں سے نکلتے، لیکن کیا ہوا، وہ چھوڑ کر نکل گئے، اپنے قوم سے بہت ناراض تھے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اور جو ہے وہ جا کر جو ہے کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب کشتی جو تھی وہ ڈوبنے لگی، انہوں نے کہا کہ اس میں ان کا یہ تھا کہ جب جو کشتی ڈوبتی تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں اللہ کا کوئی نافرمان بندہ بیٹھا ہے، نافرمان ہے کوئی اس کے اندر جو ہے نا، مطلب کوئی نافرمان بندہ بیٹھا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ اب انہوں نے قرآن نکالا، اب جب بھی قرآن نکال 3 دفعہ انہوں نے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام تو جو تھے بہت زیادہ خدا ترس انسان تھے، ان کو دیکھ کے جو تھا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی جو ہے مجرم ہے یا کوئی اس طرح کے انسان ہے یا نافرمان ہے۔ اب ان کا نام آئے تو وہ لوگ جو تھے ماننے کو تیار ہی نہ ہو، وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے یہ تو بہت اللہ والے انسان ہے، ان کا نام کیوں آ رہا ہے؟ تو جب 3 دفعہ جو قرآن میں ان کا نام نکلا تو آخرکار انہوں نے کہا نہیں میں گناہ گار ہوں، کیونکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا نا، تو پھر انہوں نے کہا نہیں میں گناہ گار ہوں، وہ سمجھ میں آ گئی ان کے، پھر ان کو اٹھا کے جو ہے وہ پھر پھینک دیا گیا، پھر وہاں پہ جو ان کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اب پتہ نہیں کہ وہ کتنا، یہ نہیں اس کا عرصہ نہیں بتایا کتنے عرصے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر ان کو جو ہے وہ ساحل پر مچھلی نے اگل دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے تک جو ہے ان کی حفاظت کا انتظام کیا، وہاں پہ ایسی چیزیں اگا دی، کدو کہتے ہیں کدو کی بیلیں اور مختلف قسم کی چیزیں جو وہ کھاتے تھے، پھر ان کی صحت بحال ہوئی، انہوں نے بہت اللہ سے معافی مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بچا لیا تھا، کیونکہ ان کے پیغمبر جو تھے وہاں سے جا چکے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کبھی سنت میں چینج نہیں آیا، لیکن اس اللہ نے کہا کہ ہماری سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آئی، لیکن یہ اس وجہ سے کہ اس قوم نے ایک تو توبہ استغفار کر لیا عذاب کو دیکھ کے، ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ کہ پیغمبر جو تھا وہ وہاں سے جا چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے اندر کہ وہ ایمان لے آئی تھی حضرت یونس کو دوبارہ آنر کیا۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو اللہ نے کہا کہ ہم نے دوبارہ اس کو برگزیدہ کیا، دوبارہ ہم نے اس کو آنر کیا، اور ہم نے پیغمبر بنا کے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ان کو، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جو ہے وہ برگزیدہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی طرف جو ہے ان کو نبی بنا کر دوبارہ بھیجا۔ یاد کرو جبکہ وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا، اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا، اور وہ ملامت زدہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ملامت زدہ یہ کہ ایک تو وہ کہ گناہ گار تھے ایک طرح سے، یعنی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور دوسری چیز یہ کہ مچھلی نے کھا کے جو ہے ان کو بہت زیادہ، ان کی باڈی جو تھی بہت ملامت والی ہو گئی تھی، بہت ہی مزمحل سی، اور ہم یہ دیکھیں نا کہ جو اندر ایسڈس وغیرہ ہوتے تو اس نے مچھلی نے کیا حال کیا ہوگا جسم کا، اتنے زیادہ مزمحل ہو گئے تھے۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ، تو یہ تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے جان پر ظلم کیا اور تو ارحم الراحمین ہے، ٹھیک ہے نا، تو پاک ہے بہت زیادہ، تو وہ روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو بات کہتے ہیں وہ حق بات کہتے ہیں، چاہے وہ پروفٹس کیوں نہ ہو، اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو ان کی چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے ان کو معاف کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور نہ صرف معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جو ہے بہت بڑی، یہی میں بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کتنا زیادہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا، اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، اس کے بعد ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، اور ہم نے اسے ایک وقت خاص تک انہیں ہم نے باقی رکھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بس میں نے آپ کو ڈیٹیل تو آپ نے بتا دی ہے۔ پھر وہ ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہو بیٹیاں اور ان کے لیے ہو بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے، یا یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ یہ کس طور پہ جو ہے وہ ملائکہ کو عورتیں بناتے تھے نا، کیا انہوں نے آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا تھا؟ یہاں یہ اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں، خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی بنگھڑ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اپنی واقعی یہ جھوٹے ہیں۔ کیا ان اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا، کیسے حکم لگا رہے ہو، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا، یعنی بیٹی بنا دیا، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس طرح منسوب کرتے ہیں، بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔
اور ہم سب بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، صافات سے ہی نکلا ہے سب بستہ، یعنی ہم سب بسب اللہ کی اس میں خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم ہر وقت جو ہے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ہر فرشتے کا ایک مقام ہے۔ تو جیسے جبرائیل علیہ السلام کا ہے، اسرافیل علیہ السلام کا ہے، جبرائیل علیہ السلام کا، تو ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک مقام دیا ہوا ہے۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے پہلے ہی ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی ان کا جو بدتمیزی کر رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، بغاوت کا رویہ اختیار کیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ صبر سے کام لیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام بھیجے ہوئے نبیوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے بے شک۔ ٹھیک ہے نا، بڑائی تو اللہ ہی کی ہے، آخر میں بھی اور شروع میں بھی، جب اسے دنیا پیدا کی تب بھی، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ ہی کی تعریف ہے بے شک۔ سورہ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی اسی طرح کی ہے اور انہی حالات میں اتری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ صاد و قرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، ٹھیک ہے نا، قرآن کیا ہے؟ حکمت سے بھرپور، نصیحت سے بھرپور، ٹھیک ہے، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے یہ سائر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اسے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے، چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زبان قریب کی ملت پہ کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں مگر ایک بن گھڑت بات، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ جس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی اس میں جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، روایات سے یہ بات آتی ہے کہ ان کا خلاصہ کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے، ٹھیک ہے، اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب یہ ان کا آخری وقت ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب شعب ابی طالب میں جب یہ لوگ گھاٹی میں رہے تھے تو ابو طالب اس کی بعد جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی نا، تو بہت بیمار ہو گئے تھے، تو یہ اسی وقت کا واقعہ ہوگا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کے شیخ سے بات کرنی چاہیے، وہ ہمارا اپنے بھتیجے کا جھگڑا چکا جائیں تو اچھا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ان کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں، اور عرب کے لوگ ہمیں تانا دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھا یہ لوگ اس کا لحاظ کرتے رہے، اب اس کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے بھتیجے پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا، اور تقریباً 25 سرداران قریش، جن میں ابو جہل، ابو سفیان اور دوسرے بڑے بڑے سردار شامل تھے، ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے پہلے تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دینے پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے اور ہمیں سے کوئی مطلب نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اس شرط پر آپ ہم سے اس کی صلح کرا دیں۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پہ ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے وہ بات نبی کو بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا باز گزار ہو جائے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ سرپٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر کیا کہہ کر ایسے مفید کلمے کو رد کر دیں۔ پھر کچھ سنبھل کر بولے تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب یک بارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس صورت کے ابتدائی حصے میں نقل کی گئی ہیں، یہ والی کہ یہ، اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔
یعنی اپنی بادشاہی کرنے کے لیے یا اپنا غلبہ قائم کرنے کے لیے۔ یہ بات ہم نے زبان قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یعنی یہودی عیسائیوں نے بھی جو ہے نا اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا اس وقت، عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو۔ تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید جو ہے ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے تھے توحید، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ چیز ان کو زمانے قریب میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو یہی بات انہوں نے کہی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک بن کھڑ بات، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پہ اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، یعنی اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی آج آپ نے یہ بات کی، کل تک تو وہ آپ کو صادق کہتے تھے، اسٹریٹ فارورڈ کہتے تھے، آپ کو جو ہے وہ امین اور صادق کہتے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا؟ جیسے ہی آپ نے میرا ذکر ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے آپ کو جو ہے وہ جھٹلانا شروع کر دیا۔ تو اصل بات یہ کہ یہ میرے شک پر ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ دیکھیں۔ یعنی یہ کہ کیا یہ ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص ہے گیا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی ہم کس کو بنائیں اور کسے نہ بنائیں، اس کا فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ لوگ آخر کب سے اس فیصلے کے مختار ہو گئے؟ اگر یہ اس کے مختار بننا چاہتے ہیں تو کائنات کی فرما روائی کے منصب پر قبضہ کرنے کے لیے عرش پر پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جسے اپنی رحمت کا مستحق سمجھے اس پر وہی نازل ہو، اور جسے وہ مستحق سمجھتے ہیں اس پر وہ نازل نہ ہو۔ تو یہ بات کہیے کہ عرش پر پہنچ جائیں اگر اتنی ہمت ہے تو۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والا جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ یعنی اللہ کے عذاب کا حال تو یہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ ان نادانوں کا حال یہ ہے کہ نبی سے مذاق کے طور پہ کہتے ہیں کہ جس یوم الحساب سے تو ہمیں ڈراتے اس کے آنے سے پہلے ہمارے معاملے کو نہ ٹالو، بلکہ ہمارا حساب ابھی چکا دو، جو کچھ بھی ہمارے حصے کی شامت لکھی ہے وہ ہمیں لا دو۔ کیونکہ ظاہر انہیں ڈھیل ملی ہوئی تھی، انہیں سزا مل نہیں رہی تھی، تو کہتے تھے ہم تو، اس کا مطلب ہم صحیح کر رہے ہیں، حال تو ان کے برے ہیں مسلمانوں کے۔ تو اس وجہ سے کہتے تھے کہ ہاں لاؤ، کہاں ہے وہ عذاب جس کی تم ہمیں جو دھمکی دیتے ہو؟ اے نبی صبر کرو ان باتوں پہ جو لوگ یہ بناتے ہیں، ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر دینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کمفرٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہ نبیوں کے قصے سے انبیاء کے قصے بتا کے کمفرٹ کرتے ہیں۔ ہم نے جو ہے اللہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح اور شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ یعنی ان کا کلام الجھا ہوا نہ ہوتا تھا کہ ساری تقریر سن کر بھی آدمی نہ سمجھ سکے، نہ ہی زبان ان کی جو تھی اتنی مشکل تھی کہ لوگوں کو سمجھ نہ آتی ہو، بلکہ وہ جس معاملے پر گفتگو کرتے تھے اس کے تمام بنیادی نکات کو کلیئر کر کے رکھ دیتے تھے، اور اصل فیصلہ طلب مسئلے کو ٹھیک ٹھیک متعین کر کے اس کا دو ٹوک جواب دیتے تھے۔ ہم نے اچھا، اور پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کے اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے، اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پہ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کی مطلب اللہ تعالیٰ نے تو ایک واقعہ بیان کیا، اس کی جو روایات ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہی ملتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہم جو بنی اسرائیل کے واقعات کو دیکھنے کے لیے بائبل وغیرہ کو ہی دیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں اس سے کچھ پتہ چلے، اس ریلیٹڈ ہمیں کوئی بات پتہ چلے۔ تو یہ بات یہ تھی کہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بہت بڑے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو سپر سلاح ان کے جو فوج تھی نا، اس میں ایک عام جو تھا وہ سولجر تھا،
اس کی بیوی کے بارے میں شاید ایسا مطلب جو روایات سے پتہ چلتا ہے جو بنی اسرائیل کی، کہ اس کی بیوی جو تھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو یا تو خوبصورت تھی یا بہت ذہین تھی، اس کی شہرت ہوگی، اس عورت کی ذہین ہوگی، تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیا ہوگا یا کہا ہوگا کہ جو ہے نا یہ تو ملکہ بننے کے لائق ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ کسی لوگ جو تھے اپنے دوستوں کے کہنے پہ اپنی بیویاں چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے لو تم شادی کر لو۔ ایسا بھی ان کا رواج تھا کہ دوست کہتے تھے بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو وہ تاکہ جو ہے وہ دوسرے کے نکاح میں آ جایا کرتی تھی، مطلب ان کے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو یہ بات جو تھی جب مطلب حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلی تو یہ دل میں ان کے بات یہ آئی نا، اور انہوں نے جو ہے اس سپر سلار یہ جو اس کا سپاہی تھا اس کو شاید یہ بات بولی ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو کہا ہو کہ ارادہ ظاہر کیا ہو یا سے اپنے دل کے اندر ہی رکھی ہو یا ابھی اس کو نہ بھی بولا ہو، جو بھی معاملہ تھا، لیکن یہ بات جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہے ناگوار محسوس ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقدمہ کس طرح پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو بھیجا، اور کہاں سے آئے؟ بالا خانے سے، اونچائی سے آئے، ٹھیک ہے۔ اور لوگ اس کے مختلف جو ہے وہ جو ہے وہ ایکسپلینیشن کرتے ہیں، لیکن یہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ریئل ہے اس لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو آیتیں بیان کی ہیں اس سے بہت زیادہ یہ قریب ہے۔ تو وہ بالا خانے سے آئے، تو بالا خانے سے جو ہے کوئی عام آدمی نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی محل کے اندر، اور محل کتنا بڑا ہوگا، کتنا ہم نے پڑھا نا کہ داؤد علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ سلطنت تھی کتنی وسیع تھی، تو محل کتنا خوبصورت تھا ہر لحاظ سے۔ تو جب وہ وہاں پر آئے ہیں اور رات کے ٹائم آئے ہیں اور آپ سے مقدمہ پوچھا ہے، اور مقدمہ جب وہ گھبرا گئے، اور رات کا ٹائم تو خیر سوری نہیں انہوں نے مینشن کیا، بس آپ آئے ہیں اور ہو سکتا ہے عبادت کر رہے ہوں، آپ پڑھ رہے ہوں، تو آپ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، اور ہم آپ سے جو ہے ایک معاملے کا فیصلہ لینے آئے ہیں، اور میری جو ہے میرے دوست کی جو ہے وہ 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس جو ہے ایک دمبی ہے، اس نے مجھے باتوں میں دبا لیا، کہا کہ یہ ایک دمبی بھی تم کیا کر کے کرو گے، یہ ایک دمبی بھی تم مجھے دے دو، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے اس کا فیصلہ بتانے لگے، یہ جو ہے اس نے یہ بات کر کے تم پر ظلم کیا، اس نے یہ صحیح بات نہیں کی کہ تم سے تمہاری ایک دمبی بھی مانگ لی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو فوراً کھٹک گئے، انہوں نے کہا کہ مل جل کر رہنے والے ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، تو یہاں پہ یہی بات ہے، بس وہی لوگ اس سے بچے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ایسے لوگ کمی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سجدہ ہے، ہم سجدہ کر لیتے ہیں پھر ہم سب کنٹینیو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی داؤد علیہ السلام کی کہ کتنے زیادہ حکمت والے ہیں، دو ٹوک بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ انہوں نے فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بخشی تھی، تو اسی معاملے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا معاملہ جو ہے کلیئر کرایا کہ اگر ان کے دل میں یہ بات آئی بھی تھی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو تھی نہیں لگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا آپ کو کس مقصد کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہے، کیا تو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرو گے؟ تو صرف دل میں آنے کی خواہش کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تنبیہ کر دی ان کو نا، اور پھر لیکن یہ کہ انہوں نے نہ اپنی بات پہ اصرار کیا نہ ایسی کوئی بات کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کیا اور توبہ کر لی نا۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کو وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی اس میں کمی نہیں کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کی نفس سم ٹائم جو انسان کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں تھی، اگر انسان کے اندر اس خواہش کا اظہار بھی تھا تو کوئی بری چیز نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ ایک نبی کے اس پہ تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے جو ہے وہ پاک اور صاف رکھنا چاہتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا اس طرح سے امتحان دیا۔ ہم نے اس سے کہا اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر۔ ہم یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے دو کے لیے خلیفہ کا لفظ یوز کیا ہے، جو ہے آدم علیہ السلام کے لیے اور داؤد علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ آیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، اب پتہ نہیں مجھے کہ وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں، کہ جو ہے آدم علیہ السلام جو تھے جب وہ انہوں نے پوری جو ہے خلقت کو دیکھا، جب اللہ تعالیٰ نے پوری خلقت کو بنا لیا، جو ان کی پیٹھ سے نکال لیا،
تو انہیں جو ہے نا داؤد علیہ السلام جو تھے وہ پسند آئے بہت زیادہ، پوری اس کے اندر۔ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ، یہ میں نے نعمان علی خان کا سنا تھا لیکچر، تو وہ بتا رہا تھا کہ جو وہ حدیث بتا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ حدیث میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری خلقت پیدا کی، اور اس میں جو ہے ان کو جو ہے داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بہت پسند آئے پوری خلقت کے اندر۔ تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے، تو آپ کی جنریشن کے اندر ہی آئیں گے، آپ کے آپ کی اس میں ہی آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری عمر کے جو ہے نا 40 سال ان کو دے دیں، میری عمر کے ہاں 40 یا 30 سال ہیں پتہ نہیں، ان کو میری 40 سال دے دینا۔ تو پھر اس پہ نعمان علی خان نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جو ہے یہاں پہ صرف دو لوگوں کا، دو انبیاؤں کو جو ہے نا خلیفہ کا نام سے اللہ نے کیا ہے، تو آدم علیہ السلام کو ہم نے خلیفہ بنایا، اور یہاں پر لکھا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ اس کے علاوہ کسی کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے، باقی سب کو نبی تو بنا کے بھیجے، خلیفہ کا نام اللہ تعالیٰ نے، خلیفہ کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن میں اب یہ نہیں آپ کو کہہ سکتی کہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ نعمان علی خان نے بتایا تھا، تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ داؤد کے علیہ السلام کے لیے جو خلیفہ کا لفظ یوز کیا وہ کس اس میں کیا ہے۔ لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کو یہ زیب نہیں دیتا، اور وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ انسان کیونکہ جیسے ہی انسان اپنے خواہش نفس میں مبتلا ہوتا ہے، فوراً جو ہے وہ اس کو اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل کر دیتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو، اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے، فضول پیدا نہیں کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ یا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ جو متقیوں اور فاسق ہوں وہ برابر ہو جائیں، یا فاجر ہیں وہ برابر ہو جائیں، پڑھا لکھا اور جاہل جو ہے وہ برابر ہو جائیں، ٹھیک ہے، جنت میں جانے والا اور جہنم میں جانے والا برابر ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے وہ اپوزٹ کر کے بتایا ہے۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بائے نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اب داؤد علیہ السلام کے بعد جو اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے، داؤد علیہ السلام کو بھی اور سلیمان علیہ السلام کو، بہت شکر کرنے والے اور بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ یعنی گھوڑے جو تھے وہ اتنے خوبصورت تھے ان کے، جب وہ ان کے سامنے لائے گئے، اور یہ جنگوں میں کام آتے تھے، یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے پالے ہوئے تھے، بلکہ تمام گھوڑے جو تھے ان کے جنگوں میں کام آتے تھے، اور بہت ہی خوبصورت وہ گھوڑے تھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس مال کی محبت، یعنی یہ تو نے مجھے یہ چیزیں عطا کی ہیں، میں نے ان کی محبت اللہ کی یاد کی وجہ سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ چیزیں دیکھ کر مجھے اللہ یاد آتا ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے، یعنی کیا ہوا کہ وہ دوڑایا، ان کو ریس کروائی ان تمام گھوڑوں کی، تو دوڑتے 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 وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور جب نظروں سے اوجھل ہوگا تو آپ نے کہا کہ ان کو واپس لے کے آؤ، اور واپس لائے تو پھر آپ ظاہر اتنا تھک گئے تھے، پھر آپ ان کی پنڈلیوں پر، ان کی گردنوں پر جو وہ پیار سے جو ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ پھر وہی ہم یہ کہتے ہیں کہ مختلف روایات ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہے ان روایات کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جو ہے حالانکہ یہ جو بات اللہ نے کی ہے یہ زیادہ قرین قرار سے کہ پیار سے انہوں نے اس کے کیا، ان کے اوپر ہاتھ پھیرا، کہ انہوں نے کہا کہ وہ دیکھنے میں اتنے مشغول ہوئے کہ ان کی عصر کی نماز نکل گئی سلیمان علیہ السلام کی، تو وہ بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے تمام گھوڑوں کو بلایا اور ان کے سروں اور پیروں کو جو کاٹنا شروع کر دیا۔ تو یہ بلکہ میں ان کا سن رہی تھی، کیا نام ہے ان کا، فرد ہاشمی کا، انہوں نے بھی یہ تشریح کی کہ ان کے سر کو کاٹنا شروع کر دیا، ان کے پیروں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ حالانکہ جو ہے اتنا ظالمانہ رویہ تو نہیں اختیار کیا جاتا نا، کہ وہ اتنے پیارے عمدہ گھوڑوں کو جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی نماز نکل گئی، اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان کی نماز نکل گئی، قرآن میں یہ بھی کہیں مینشن نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو محبت سے، ابھی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ مال کی محبت اللہ کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا جو صحیح ترجمہ، جو صحیح انٹرپریٹیشن ہے، ہمیں بھی جو سمجھ میں آتی ہے کہ جب وہ دوڑ کر آئے، انہوں نے دیکھا کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے مطلب
تیز رفتار اور کتنے مضبوط گھوڑے ہیں، تو جب وہ تھک کر آئے تو انہوں نے ان کے پیار سے ان کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیے۔ اور دیکھو سلمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی ظاہر سی بات ہے اتنی بہترین جو تھی وہ سلطنت تھی، اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی، تو ان کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا جو میرا جو بیٹا ہو اس کو بھی تو جو ہے نا یہ مطلب سلطنت دے دے، اس کو میری جیسے مجھے داؤد کی وراثت ملی اس طرح میرے بیٹے کو بھی وراثت ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ کے ہی ہر ایک کو دیتا نا، اگر داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام ملے تھے تو ایک بہت ہی اچھے بیٹے تھے، یعنی وہ اس قابل تھے کہ ان کو بھی نبوت ملی، لیکن ان کا جو بیٹا تھا سلیمان علیہ السلام کا وہ بہت ہی بگڑا ہوا بچہ تھا، لڑکا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو نہ کوئی حکمت تھی نہ کوئی عقل تھی، بلکہ اس نے جو ہے ان کے انتقال کے بعد اس نے جو تباہی مچا دی۔ تب ہم نے دیکھا نا کہ وہ جو فلسطین جو تھی وہ دو حصوں میں جو ہے تقسیم ہو گیا تھا، ایک شمالی ایک جنوبی، ہم نے پیچھے پڑھ کے گئے، تو اس نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے برا جو ہے اس کا حال کیا، جو سلیمان علیہ السلام جو عظیم الشان سلطنت جو ہے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو ایسا نکلا ہے، وہ کسی لائق ہی نہیں ہے، بالکل ہی نالائق ہے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دعا مانگی تو دعا اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول نہیں کی کیونکہ وہ بیٹا اس لائق ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پھر ان کو ایسی مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی کہ ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جو ان کے اشارے سے جو تھی وہ ایک ایک مہینے کی راہ پر چلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ہر طرح کی جو جس طرح ایک دی جاتی ہے حکومت جو اللہ تعالیٰ نے ہم یہ دیتے یونیک تھی ان کی، اس کے بعد پوری ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کسی کو بھی ایسی حکومت نہیں ملی، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تب ہم نے اس کے بعد یعنی انہوں نے پھر جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے، یعنی ہر طرح کے جن، تو معمار بھی تھے یعنی بلند بلند عمارتیں بناتے تھے، سمندروں سے غوطہ مار کے چیزیں نکالتے تھے، اور جو وہ بھی تھے جن کو جو ہے چین کیا ہوا تھا، جن کو بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھی آزادی دے دی تھی کہ ہم تجھ سے نہیں پوچھیں گے، بے حس و حد و حساب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جیسے چاہے اس کو خرچ کرے، ہم تجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ دیکھیں کتنی اس کے باوجود بھی ان کی تقوی کا یہ عالم تھا، ان کے شکر کا یہ عالم تھا، ان کے رجوع کا یہ عالم تھا کہ وہ بالکل ملکہ سبا یہی تو کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان ان کو جو ہے دی تھی، اور یہ کتنا خدا ترس جو ہے یہ آدمی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا نا، اللہ دیکھ کے ڈالتا ہے نا ہاتھ انسان کے اوپر، کہ اللہ کو پتا تھا کہ میرا کتنا بہترین بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی اسی لحاظ سے ان کو، یقیناً اس کے لیے ہمارے یہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ حالانکہ تکلیف تو اللہ کی طرف سے تھی، شیطان کا ذکر یہاں پر کیوں آیا؟ ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا اور میرے اوپر مصائب نازل کر دیے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ کہ بیماری کی شدت، مال و دولت کے ضیاع اور اعزاء اقربا کے منہ موڑنے سے میں جس تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں، اس سے بڑھ کر تکلیف اور عذاب میری شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اپنے رب کا ناشکرہ بنانا چاہتا ہے، اس بات کے در پر ہے کہ میں دامن صبر سے ہاتھ چھوڑ بیٹھوں۔ حضرت ایوب کی فریاد کا یہ مطلب دو وجہ سے تھا، ایک یہ کہ قرآن مجید کی روح سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسہ اندازی کی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ اختیار اس کو نہیں دیے کہ اللہ کی بندگی کرنے والوں کو بیمار ڈال دے اور انہیں جسمانی اذیتیں دے کر بندگی کی راہ سے ہٹنے پر مجبور کر دے۔ دوسرے یہ کہ سورہ انبیاء میں جہاں حضرت ایوب اپنی بیماری کی شکایت اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کرتے ہیں، وہاں شیطان کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہوتا ہے نا جب انسان بہت عرصے تک بیمار رہے اور جب بیماری کنٹرول میں نہ آئے تو انسان جو ہے بے بس ہونے لگتا ہے، مایوسی، اور اللہ تعالیٰ کہنا ہے اللہ کی ذات سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، تو کم از کم اگر اللہ سے نہیں بھی بندہ شکوہ کرے تو مایوسی آ جاتی ہے کہ بس اب تو لگتا ہے یہ بیماری صحیح ہوگی نہیں، ٹھیک ہے، تو مایوسی ڈالنا تھا ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار،
یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے، اس کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی رحمت سے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب پانی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے پانی کے سو جو ہے بارہ تو ایک جو چشمہ سا ابل پڑا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں نہاؤ، اور تو جب آپ نہائے تو آپ بالکل بالکل فریش ہو گئے، بالکل نوجوان، جیسے ایک نوجوان نہیں ہوتا اس طرح کا آپ کی جلد اور ہر چیز ہو گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی بیوی آئی تو وہ پہچانی نہیں نا، اور آپ سے آ کے کہنے لگی کہ تو یہاں تو ایوب تھے، کہاں چلے گئے؟ وہ یہاں پہ پڑے ہوئے تھے ایک بوڑھے سے شخص تھا کہ آ کے وہ بات کرنے لگی نا، تو وہ مسکراتے کہنے لگے میں ہی ایوب ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایات کے اندر آتا ہے، تو بہت حیران ہوئی دیکھ کے نا، بہت زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کو واپس کر دیا، جو چیز اللہ نے چھینی تھی، ان کی جلد، ان کی کھال، ان کا جسم، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی اس سے بڑھ کر دیا جو پہلے تھا، اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر دی۔ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہم نے اسے اس کے اہل عیال واپس کیے، اس کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر، یعنی انسان جو ہے اس سے سبق حاصل کرے نا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے صرف آزماتا ہے، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پوری ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی اللہ سنوارتا ہے، اس کی آخرت بھی اللہ تعالیٰ سنوارتا ہے۔ اور ہم نے اسے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے اور اپنی قسم نہ توڑ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس الفاظ پہ غور کرنے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ایوب نے بیماری کی حالت میں ناراض ہو کر کسی کو مارنے کی قسم کھا دی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی، اور قسم ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تجھے اتنے کوڑے ماروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی اور حالت مرض کا غصہ دور ہو گیا جس میں یہ قسم کھائی گئی تھی، تو ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ قسم پوری کرتا ہوں تو خواہ مخواہ ایک بے گناہ کو مارنا پڑے گا، اور قسم توڑتا ہوں تو یہ بھی ایک گناہ کا ارتکاب ہے۔ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نکالا کہ انہیں حکم دیا ایک جھاڑو لو جس میں اتنے ہی تنکے ہوں، جتنے کوڑے تم نے مارنے کی قسم کھائی تھی اس جھاڑو سے اس شخص کو بس ایک ضرب لگا دو، تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور اسے ناروا تکلیف بھی نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب فقہا جو تھے انہوں نے بھی جب قسم توڑنے کا یہ لکھا کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہو تو وہ اس قسم سے جو اللہ تعالیٰ نے قسم توڑنے کا بتایا ہے اس قسم سے جو ہے اس طرح وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کوڑے مارنے کی، جیسے کسی کو کوڑے مارنے کی قسم لگائی تھی، لیکن یہ کیا وہ کوڑے جو ہے وہ کوئی شخص کمزور ہے برداشت نہیں کر سکتا، تو اسی طرح اس کو مٹھا بنا کے تنکوں کا اس کو مار دیا جائے گا، تو وہ جو ہے وہ اس کے کمپنسیٹ کر جائے گا۔ ہم نے اسے ثابت پایا بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا، اواب کہتے ہیں جو اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا، بار بار رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑے قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنیاد پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ تھی دار آخرت کی یاد۔ اور ہمارے اندر سے وہ دار آخرت کی یاد ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم آخرت سے بہت زیادہ دور ہوئے ہیں، جبھی جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ تقوی کی روش پیدا نہیں ہوتی، وہ آخرت کی جو ہے اعمال ہمارے اتنے بہترین نہیں ہوتے۔ اگر آخرت کی یاد انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی جو ہے وہ فرشتوں والی بن جائے باقی میں۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں سے ہے۔ اور اسماعیل اور الجسا اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے صرف ذکر بتایا، ان کی ڈیٹیل جو ہے نہیں بتائی نا، ذوالکفل کی اور الجسا کی۔ یہ ایک ذکر تھا، آپ سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ میں نے بتایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کس طرح جنتیں کتنے خوبصورت طریقے سے بتائی گی، کیسے مزے سے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ یعنی کہ پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس طرح ایک بوڑھی عورت تھی، تو بوڑھی پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہیں کہ میں جنت پہ جاؤں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ بوڑھی عورتیں جنت پہ نہیں جائیں گی، تو وہ روتی ہوئی جانے لگی۔ تو صحابہ کرام کو آپ نے کہا کہ اس کو بلاؤ، اس سے کہو کہ وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گی، وہ بوڑھی ہو کے نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمسن شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی، نگاہیں بچا کے رکھنے والی، اپنے شوہروں کو دیکھنے والی، حیا دار، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ حیائی کو پسند کرتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حیائی کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا جو ہے وارث بنا، آمین۔ بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا،
وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو بچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ ٹھیک ہے نا، ہر ایک یہی بولے گا۔ وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، یعنی مسلمانوں کو، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کئی نظروں سے اوجھل ہیں۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین کا مالک، ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملا اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، یعنی عالم بالا میں۔ مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، یعنی میں کوئی عالم الغیب تو ہوں نہیں، یہ سب خبریں مجھے اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کے لیے مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے، یعنی صرف مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ کو جہنم کو تجھ سے ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ تو یہ بھی اللہ کا وعدہ تھا شیطان سے کہ جو تیری پیروی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یعنی یہ دونوں چیزیں میرے اندر نہیں ہے۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میں دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں لوگوں سے اجر چاہنے کے لیے نہیں کرتا۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال جو ہے وہ خود معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا ہی وقت ہے نا ہم سب کے لیے، کتنا وقت ہے پتہ بھی نہیں چل رہا، سال ایسے ایسے گزر رہے ہیں کہ ایک سال جو ہے پتہ بھی نہیں چلتا کس طرح گزرتا، اور پھر موت کا وقت تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو انسان کو جو جیسی اس کی انسان کی موت آتی ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارا انجام جو ہے وہ بہترین کر، اپنے اچھے اور نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر، اور دین پر ہمیں جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ثابت قدمی عطا فرما دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیراً وبرکاتہ۔ کثیر۔ جزاک جزاک اللہ اللہ خیر۔